बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी। ख़वातीन हज़रात, हम अपने इस प्रोग्राम में जो आम सेहत के मसाइल हैं और उससे आप किस तरह आपको वो दरपेश होते हैं और फिर उनका हल आपके किचन में कैसे है और उस किस तरह कौन सी चीज़ आप इस्तेमाल करें और क्या एहतियात करें कि आप बीमारियों से बचे रहें, और अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो जाए तो उससे कैसे बचना है, आपके किचन की ये चीज़ें इस्तेमाल करके आप कैसे महफूज रह सकते हैं। हम इन सारी बातों का तज़किरा करते हैं अपने प्रोग्राम में, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं मुल्क के नामवर माहिरीन तिब, जो आपको आपके मर्ज़ के एतबार से मौजूदा जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उसके एतबार से आसान हाल भी बताते हैं। आज हमारा जो मौजू है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है पीला यरकान। इसको जॉइंटस भी कहते हैं, पीला यरकान भी कहते हैं, पीलिया भी कहते हैं। और यरकान का लफ्ज़ सुनते ही एक खौफ की फ़ज़ा बन जाती है, और जब से ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस का दौरा हुआ और पिछले 2-3 दहाइयों से हेपेटाइटिस ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, और फिर हेपेटाइटिस की वैक्सीन्स का दौर भी आया, और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस की फैलने की शरह बहुत ज़्यादा फैल गई। और जब हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा आया तो उस सारी बहस में जो आम जॉइंटस है ये कहीं पीछे रह गया। इसको हमने देखा कि मीडिया पर भी और मुख्तलिफ जगहों पर कभी डिस्कस करते नज़र नहीं आया कि ये जो आम यरकान है कभी हुआ करता था। आज हम प्रोग्राम में बात भी करेंगे कि वो कोई वो छोटी वो टुकड़े लिए लकड़ी के, उसको रस्सी सी बांधी गले में लटका दिया और कहते हैं जब तक वो नाफ तक पहुंचेगा यरकान ख़त्म हो जाएगा। इसके बारे में भी बात करेंगे कीम साहब से, और हमारे साथ जो मेहमान हैं, और मुख्तलिफ फिर दम दरूद से भी काम चलता रहा, तवीज़ों से भी काम चलता रहा। और ये यरकान, पीला यरकान, ये क्या है, हेपेटाइटिस से ये मुख्तलिफ कैसे है, और पीला यरकान हो जाए तो क्या हेपेटाइटिस ही होगा, और क्या हमें इतना ही परेशान हो जाना चाहिए, और क्या पीला यरकान आसानी से ठीक हो जाता है। इन सारी बातों का जवाब लेंगे, और फिर यरकान हो जाए तो क्या खाना है और क्या पीना है, इन बातों पर भी हम बातचीत करेंगे, इन सवालों के जवाब भी लेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे इंतहाई प्यारी शख्सियत, पाकिस्तान के नामवर तबीब हैं, प्रिंसिपल हैं एक तिबिया कॉलेज के, प्रोफेसर हकीम मोहम्मद शफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपने ज़हमत की, आप तशरीफ़ लाए। पीला यरकान, और मैंने जिस तरह अर्ज़ की कि जब हेपेटाइटिस का दौर हुआ ना, जब वायरस की बात की गई और बैक्टीरियाज़ की बात की गई, तो पीला यरकान लोगों ने डिस्कस करना ही बंद कर दिया। क्या पीला यरकान के मरीज़ नहीं आते आजकल? मरीज़ तो बहुत हैं, लेकिन जिस चीज़ को ज़्यादा इश्तहारबाजी में आ गया उस वक्त उस चीज़ से लोगों ने डरना भी शुरू किया, और उससे सारा रुझान उसी तरफ हो गया। और जबकि उस वक्त पीले यरकान के मरीज़ जो हैं वो भी मौजूद थे, लेकिन लोगों ने उसको आम समझ के इग्नोर करना शुरू किया। जब उससे भी अमवात होना शुरू हुई तो फिर दोबारा लोगों ने इसको समझा कि नहीं, पीला यरकान ये भी ख़तरनाक है, इससे भी अमवात हो सकती हैं, इसको भी एड्रेस करना चाहिए। अच्छा, आमतौर पर तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको यरकान हो जाता है तो उस वक्त एक चिसला कहा जाता है। वो अगर हॉस्पिटल में बच्चा हुआ है तो उसको वो ख़ास किस्म के माहौल में रख के उसको यूवी लाइट्स वगैरह दी जाती हैं, और फिर अगर घर में हो तो कैसे धूप में बिठाएं, तो इस तरह के मामला। ये भी एक यरकान की एक किस्म है। यरकान की चलें इसके लिए तो एक अलग से बाकायदा एक प्रोग्राम अलग से होना चाहिए। न्यू बॉर्न बेबी को जो यरकान है इसके पे अलग से एक प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पे मैं बात ये अर्ज़ करना चाहूँगा, चूँकि बात की है, उसका सवाल का जवाब जो है ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि न्यू बॉर्न बेबीज़ का इससे पीछे यानी कि माँ के रहीम के अंदर ही क्या हो जाता है या बाद में होता है, इसके लिए अलग प्रोग्राम है। लेकिन यहाँ पे मैं बात ये करना चाहूँगा कि जिगर के अंदर जब बच्चा पैदा हो गया तो उसके जिगर के अंदर जो उसकी मैच्योरिटी आनी थी वो भी मैच्योरिटी नहीं आई थी, जिसकी वजह से जितने बिलिरुबिन है जिसने उसे सुर्ख ज़रात है खून के जो सुर्ख ज़रात हैं उनके ऊपर जब काम हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, तो उसके अंदर वो बिलिरुबिन बना, वो टूट गए 120 दिन के बाद। जब 120 दिन के बाद टूटे तो उसमें उन्होंने जब नई शक्ल इख्तियार की तो वो उसकी वेस्ट प्रोडक्ट थी खून के ज़रात की। सही है। अब वो जो थी बिलिरुबिन, उसका नाम बिलिरुबिन, और उसकी आगे फिर 2 किस्में हैं, एक कॉन्जुगेटेड एक अनकॉन्जुगेटेड है। जो कॉन्जुगेटेड है वो पानी में हल पजीर है,
اور جو انکانجوگیٹڈ ہے وہ پانی میں حل پذیر نہیں یہ ہے. جو بلی روبن ہے یہ بیسیکلی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایچ بی ہے ہیموگلوبن ہے جو خون کے سرخ ذرات جو ہوتے ہیں آر بی سیز کا ایک حصہ ہیموگلوبن بھی ہے جب اس کو بریک اپ ہوتا ہے بریک ڈاؤن ہوتا ہے اس کے بریک ڈاؤن ہونے کے بعد یہ جو اس کی ویسٹ ہے یہ بلی روبن بنی. بلی روبن کو جسم نے اب جو جگر کے اندر جا کے اس پہ کام ہونا تھا وہ جگر کی میچورٹی اس کے جو نوزائیدہ بچہ ہے نیو بورن بیبی ہے اس کے اندر اس کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی, اس لیے وہ ڈائریکٹ اس کا رنگت پیلی ہو گئی. جب پیلی ہوئی تو ڈاکٹرز نے اور ہم نے اس کے کیا دیکھا اس کو سورج کی روشنی میں رکھیں. اچھا یہ سورج کی روشنی میں رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈائریکٹ سورج کی روشنی میں رکھنا, اس کا وہ ہے جب ابھی سورج باہر نکل رہا ہو ابھی اس کی کرنوں میں شعاع میں ڈائریکٹ شعاعیں نہیں پڑنی چاہیے. میں اسے ٹھنڈی دھوپ کہتا ہوں, ٹھنڈی دھوپ جو ہے نا بس اس میں رکھنا ہے, وہ بھی ڈائریکٹ سورج کی روشنی نہ آئے. جی وہ تھوڑی دیر کے لیے. اچھا اور یہ اگر ہو بھی جائے نا بغیر کسی علاج کے اس شعاع سے ہی 1 سے 2 ہفتے کے اندر بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جی اچھا میرا یہاں پہ مقصد بیسیکلی اس ظاہر ہے کہ اس پہ ایک الگ پروگرام ہوگا اور ہم کریں گے. میرا مقصد یہ تھا کہ جو ہم صرف نا جو لوگوں کو فیئر ہے کہ ہیپاٹائٹس بی یا سی ہو گیا تو وہ ڈر گئے, اس خوف سے نکالنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یرکان کی قسم یہ بھی ہے جو نیو بورن بیبی کی بھی ہو جاتی ہے, یہ بھی ایک یرکان ہے نا, یہ بھی یرکان ہے. ٹھیک ہے, جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان کی خرابی کی وجہ سے آگے بچے آگے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ چیزیں ہیں. اور اس طرح اب ہم اصل میں اس کی مزید تفصیلات پہ جانے سے پہلے یہ پیلا یرکان اصل میں ہے کیا یہ جاننا بڑا ضروری ہے, اس پہ تھوڑی سی وضاحت کیجیے. پیلا یرکان جیسے بھی ہم نے تھوڑی سی بات کر لی کہ ہیموگلوبن کے ٹوٹنے کے بعد بلی روبن بنا. بلی روبن کا جو کنزمپشن ہونی تھی جسم کے اندر جب کسی وجہ سے نہ ہو سکی اس نے اس کی آگے 3 قسمیں بن جاتی ہیں. پہلے تو یہ ہے کانجوگیٹڈ انکانجوگیٹڈ. کانجوگیٹڈ جو ہے یہ اس کو ہم ڈائریکٹ بلی روبن بھی کہتے ہیں. یہ پانی میں حل پذیر ہے. جو پانی میں حل پذیر ہے وہ جسم سے باہر نکل سکتا ہے, جو پانی میں حل پذیر نہیں وہ جسم سے باہر نہیں نکلے گا. اس لیے اس کی آگے 3 قسمیں آ جاتی ہیں جرکان کی. صحیح ہے, یعنی یہ جرکان کا جسم میں کنزمپشن نہ ہونا اور جب نہیں ہوگی تو یہ بلی روبن کی جب کنزمپشن نہیں ہوگی تو یہ خون کے اندر سکن کے اندر یعنی کہ اس کی واضح طور پر نشانی نظر آئیں گی, رنگت پیلی ہو جائے گی, آنکھیں پیلی ہو جائیں گی. آنکھیں پیلی ہونا یہ اس بات کی نشاندہی ہو جائے گی کہ اس کو یرکان ہو چکا ہے. اب جب یرکان ہو چکا ہے تو اس کا آسان ترین جو طریقہ ہے وہ ہم LFT کرواتے ہیں. LFT کی رپورٹ میں سب سے پہلے جو ہے وہ بلی روبن ٹوٹل بلی روبن کانجوگیٹڈ انکانجوگیٹڈ اس کی ویلیو سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انکانجوگیٹڈ کی ویلیو بڑھ چکی ہے اس کا مطلب یہ مکمل طور پر یرکان ہو چکا ہے. اس کی جو ویلیو ہے یہ 0.1 سے 1.0 تک اس کی نارمل ویلیو ہے. جب اس کی نارمل ویلیو تجاوز کر جائے گا اگر تو یہ تجاوز کرتا چلا جائے تو اس کا علاج تو ہو سکتا ہے, لیکن اگر 20 تک چلا گیا تو پھر یہ ناقابل علاج میں چلا جاتا ہے. پھر اس کا حل یہی ہے کہ اس کا کوئی اور آپریشن وغیرہ کوئی اور جو لیب ٹیسٹ ہیں وہ کروائے جائیں تب جا کے اس کا سولوشن کو نکل سکتا ہے. سولوشن کی طرف پہنچ سکتے ہیں آپ ٹیسٹ, لیکن سولوشن کی طرف پہنچ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ پھر بھی نہیں ہے کہ یہ لا علاج ہے. لا علاج پھر بھی نہیں, لیکن ایسی حالت میں اگر وہ اس کی ابتدائی سٹیجز پہ کنٹرول کر لی جائے تو پھر تو اس کا حل ہو سکتا ہے. اب اس کی جو اقسام جو ہیں اس کی پری ہیپٹک جانڈس ہے. جب یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا یعنی ہیموگلوبن پہ جب اس پہ اثر انداز ہوا تو اس کے اثر انداز ہونے کے بعد اگر تو وہ جگر میں پہنچنے سے پہلے ہی اس کے اندر تعفن پیدا ہو گیا یا کسی وجہ سے اس کے اندر خرابی آ گئی تو اس کو پری ہیپٹک جانڈس کہا جائے گا. اور اس کی دوسری قسم میں ہیپٹک جانڈس کہا جاتا ہے. وہ ہے کہ اس میں جگر کے اپنے سیل جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. ہیپٹک سیلولر اسے جانڈس کہا جاتا ہے. اس کے بعد تیسری قسم آتی ہے پوسٹ ہیپٹک جانڈس. پوسٹ ہیپٹک جانڈس میں ہماری طب کے اندر اس کو کہتے ہیں یرکان سدی, یعنی کہ کسی سدے کی وجہ سے کسی obstruction کی وجہ سے یہ پیدا ہو گیا. اب obstruction جو ہے وہ پتے کی پتھری بھی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی وینز کے اندر اس کی جو بائل ڈکٹ ہے اس کے اندر کوئی رسولی بن سکتی ہے
اس کے بعد جو کامن وائڈکٹ ہے اس کے اندر جا کر لبلبے کی سوزش، لبلبے کینسر کی وجہ سے بھی آبسٹرکشن ہو سکتی ہے. اگر اس طرح سے آبسٹرکشن ہوگی تو پھر ہمیں اس کی پراپر اس کی تشخیص کر کے اس کا علاج کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. ہم جو نان آبسٹرکٹیو جانڈس ہے، یعنی کہ جانڈس تو ہوا، یعنی کہ بلیروبن ڈائریکٹ جہاں پتے میں جو سٹور ہونا تھا وہاں پہ آبسٹرکشن کی وجہ سے، کسی وجہ سے، یا پتے کی جو دیواریں ہیں ان کی کنٹریکشن کی وجہ سے، اس کے پچک جانے کی وجہ سے، اس کے دباؤ کی وجہ سے جو ضرورت تھی اس وقت اس نے کام کرنا تھا، اس کی کنٹریکشن کی وجہ سے دوبارہ اس کے پتے کی سوزش کی وجہ سے بھی بائل جو ہے، سفرا جو ہے وہ پتے میں پوری طرح جا نہیں سکا، نہیں گیا، تو اس لیے وہ پھر پورے جسم طبیعت اسے پورے باڈی میں منتشر کر دے گی. جب منتشر کرے گی تو پھر آنکھیں پیلی ہوں گی، رنگت پیلی ہو جائے گی، پسینہ بھی پیلا آئے گا. اور کچھ ایسے جو سانولے اور گہرے سانولے رنگ کے لوگ ہیں، اگر ان میں ہو تو پھر ہم پہچاننے کیسے ہے کہ وہ زبان کو ہم الٹا کے دیکھیں گے، یعنی کہ زبان کے نیچے جہاں پہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جناب اگر بلڈ پریشر آئی ہو تو زبان کے نیچے گولی رکھیں، اس جگہ پہ آپ دیکھیں گے تو وہاں وہ جگہ ساری پیلی ہو چکی ہوگی. اچھا، جو میں آسانی کے ساتھ اپنے ناظرین کے لیے کہ ایک تو یہ جو بلی روبن ہے جس کو بیسیکلی پیلے رنگ کا جو مادہ عام لفظوں میں جو ہے ہمارا جسے ہم سفرا کہتے ہیں، بائل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بائل بھی کہتے ہیں، اس کے اندر بلی روبن ہوتی ہے. وہ بلی روبن ہمارے بیسیکلی جو سرخ ذرات ہیں یا ہیموگلوبن ہے. سفرا اب خود ہی بلی روبن ہے. بلی روبن ہے نہیں، بلی روبن جو ہے یہ بیسیکلی جو ہیموگلوبن ہے اس کے بریک ڈاؤن کے نتیجے میں ویسٹ پروڈکٹ ہے اس کی، یہ بنتا ہے بیسیکلی. اچھا، یہ اب ایک صورت یہ ہے کہ یہ زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا جی کسی وجہ سے، ہمارے پیچھے اس کی ہم اسباب میں جاتے ہیں، ایسی غذائیں کھا لی، اب میں اسباب میں بات کرتے ہیں، اس پہ زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا اور خون میں زیادہ شامل ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ کوئی اور جگر میں پہنچنے سے پہلے ہی یہ شریانوں کے ذریعے کوئی معاملات ہیں، وہاں پہ کوئی کیمیکل ریئیکشن ہوا اور یہ زیادہ شامل ہونا شروع ہو گیا، اس میں جمع ہو گیا. تیسرا یہ ہے کہ کوئی obstruction، کوئی رکاوٹ آ گئی. اچھا، یہ آپ نے کچھ خطرناک باتیں بھی بتا دی ساتھ کہ پینکریاز کا کوئی کینسر ہے، پتے کی کوئی obstruction، کینسر، سوزش، پتھری، یہ بھی اسباب ہو سکتے ہیں. یہ اسباب ہیں اس کے یرکان اصفر یعنی کہ پیلے یرکان کے بڑھنے کے. اوکے، تو مطلب کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیلے یرکان کو بھی سادہ نہیں لینا چاہیے، سادہ نہیں لینا چاہیے. یہ پیلا یرکان ضرور ہے مگر سادہ نہیں ہے. جب سے ہیپاٹائٹس کا ایک لفظ مارکیٹ میں آیا تو یہ ہیپاٹائٹس کا مطلب یہ جگر کی سوزش ہے. ہیپاٹائٹس مطلب جس لفظ میں آخر میں ٹس آ گیا، اس کا مطلب TIS آ گیا، یہ سوزش ہے. جب سوزش آئی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو ہیپاٹائٹس A کہا جاتا ہے. اس کا نام ہیپاٹائٹس A ہے. اب جو جدید ماہرین وہ جو سوزش ہے وہ وائرس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہے؟ وائرس کی وجہ سے، بیکٹیریا کی وجہ سے. یہ کھانے پینے کے ہمارے غذا، ہمارے پھل، ان کو اچھی طرح سے دھو کر نہ استعمال کرنے کی وجہ سے، ان پہ اسپرے ہوئی ویسے ہی استعمال کر لیا تو یہ اس کی وجہ سے ہماری غذا اور آلودہ پانی کی وجہ سے یہ ہیپاٹائٹس A جو ہے یہ پھیلے گا. پیلا یرکان اس کی وجہ سے بھی ہو جائے گا. اچھا، یہ تو ہو گیا معاملہ. اس میں نا ابھی ہیپاٹائٹس کی پھر اقسام بھی ہیں نا مختلف، جو بھی بہت زیادہ A B C D E آگے آنورڈ چل رہی ابھی، اور نئی اقسام بھی آتی جا رہی ہیں اور معاملات ہوتے جا رہے ہیں. کسی زمانے میں صرف ہم 3-4 تک مخصوص تھے، A E B اور C یہاں پہ تھے. پیلا یرکان ہے، یرکان کالا یرکان ہے، بس یہ دو ہی قسمیں تھی پہلے. اچھا، یہ جو پیلے یرکان میں اور کالے یرکان میں بنیادی فرق کیا ہے طب کے نقطہ نظر سے؟ پیلے یرکان میں تو واضح طور پر ہے کہ مریض کا جو رنگت ہے، اس کی سکن جو ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ رنگت پیلی ہو گئی. اس کا مطلب یہ پیلا یرکان اس میں سفرا کی وجہ سے. اور کالا یرکان اس میں جگر کے اپنی سوزش کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے، اور اس میں بھی کوئی بیکٹیریا آ گیا، وائرس آ گیا، آلودگی کی وجہ سے آ گیا، تو اس کی جو جگر کے اپنے انزائمز ہیں، اپنے جو سیلز ہیں، ان کے اندر، خلیات کے اندر جب خرابی آئی تو انہوں نے جو چیزوں کو اس کو پروسیس کرنا تھا وہ پروسیس نہ ہو سکی، تو یہ اس کے یرکان میں. اچھا، ایک ماہر نے ایک جملہ بولا تھا کہ ہیپاٹائٹس میں یرکان ہو سکتا ہے. جی، یرکان میں ضروری نہیں ہے کہ ہیپاٹائٹس ہو. ہاں، یہ ضروری نہیں ہے. یہ کیا، تھوڑی سی وضاحت کریں کیا ہے یہ؟ اس کی وضاحت یہ کہ جب بلیروبن کے کانجوگیٹڈ اس کے یعنی کہ سولوبل ہونے کی وجہ سے وہ تو باہر نکل گیا، اور جب نہیں انسولوبل ہوا
یعنی کہ اس کی سالبلٹی نہیں ہے, غیر حل پذیر ہے, تو وہ غیر حل پذیر ہونے کی وجہ سے وہاں پر وہ ٹھہرنے کی وجہ سے وہاں سوزش پیدا کر دے گا. اچھا, کوئی دوسرے لفظ میں یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جگر پر سوزش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازمی طور پر یرکان ہو رہا ہے, یہ نہیں. یرکان سے مراد تو یہ ہے کہ جو پلاہٹ آپ کے آئی ہے جو, اچھا اس میں اس کی, اور وہ پلاٹ جو ہے پوری باڈی پہ آنکھوں سے جاوی معاملات ہیں, تو وہ اس کو بھی یرکان کہتے ہیں, اور یرکان اسفر, یرکان اس کو یرکان اسفر کہتے ہیں, اسے یرکان سندھی یرکان یعنی کہ یرکان اسود کہتے ہیں, یا اسود کہتے ہیں. اچھا, اسفر سے مراد پیلا یرکان اور اسود سے مراد کالا یرکان. اچھا, وہ عام طور پر جو کالا یرکان ہے وہ ہیپاٹائٹس, خاص طور پر جو سی ہے یا ہیپاٹائٹس بی ہے, ہیپاٹائٹس بی کو عام طور پر کالا یرکان سمجھا جاتا ہے. اچھا, تو اس میں علامات ذرا کہ پری سمٹم بھی ایک ہیں جو ابتدائی علامات ہیں, پھر اس میں کیسے کیسے علامات اس کی رونما ہوتی ہیں, اور کن علامات کی بنا پر ہمیں حکم لگا دیں گے ہم یرکان ہو گئے. اگر تو ہم لیب ٹیسٹ کی طرف جائیں گے تو پھر بیلیروبن اس کی مقدار بڑی نظر آئے گی, SGPT SGOT کی مقدار بڑی نظر آئے گی, یہ اس کی میجر باتیں. اور اس کے بعد اگر ہم دوسری طرف عام بندہ, عام لوگ جو ہیں ان کے لیے مریض کی بھوک کم ہو جائے گی, مریض کو جسم پر خارش محسوس ہوگی, اس کی نیند میں کمی آ جائے گی, اس کو تھکاوٹ, نیند میں کمی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھوک کا کم ہونا, اور اس کو الٹی قے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے, متلی ہو سکتی ہے, نوزیا وومٹ ہو سکتی ہے. یعنی یہ ساری علامتیں اس کے اندر جب آ جائیں گی تو جسم, اور اس میں بخار بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جب اندر سے وہ مواد ردیہ جب اندر رکے گا تو اس کی وجہ سے بخار ہونا لازم, تعفن ہوگا تو اسے تعفن سے بخار. اچھا, اس میں عام طور پر کہتے ہیں کہ اس کی جو ابتدائی علامات اس کا آغاز آنکھوں سے ہوتا ہے, اور آنکھوں کی بھی جو نیچے والا حصہ ہے جو خاص پر جو وائٹ ہے یہ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وائٹ سے بھی نیچے جب ہم آنکھ کو یوں اس طرح سے دیکھتے ہیں نا, اس کے اندر بھی ہو جاتا ہے, اس کے اندر ہوتا ہے. یہاں سب سے بنیادی علامات یہاں سے پیلاہٹ میں تبدیل ہو جائے گی, یہاں سے آئیں گی, اور پھر آپ گریجولی آپ کی پوری جو طبقہ ملتمہ یا اسکلیرا جو ہے آنکھوں کا یہ پیلا ہو جائے گا, اور پھر یہ سکن پہ آ جائے گی, یہ ناخن پہ آ جائے گی, یہ ساری پلاٹ, تاکہ جب شدید ہو پھر پسینہ آئے گا وہ بھی پیلا, پسینہ پیلا. لیکن یہ آپ یہ کہ آنکھوں سے آغاز ہو کر جلد, ناخن پورے جسم پر پھیل جاتا ہے. اچھا, اور کہتے ہیں جب واپس جاتا ہے تو سب سے آخر میں آنکھوں سے رنگ پیلاٹ ختم ہوتی ہے, اس لیے کہ یہ جو آنکھ کا جو اسکلیرا ہے نا, اس کے اندر والی جلد پہ یہ ہوتا ہے, یہ باہر نہیں ہوتا. اگر باہر ہو تو وہ تو آنکھیں بار بار دھونے سے, سرما لگانے سے, چیزیں لگانے سے وہ تو ہو جائیں. یعنی کہ یہ کہ اس کا تشخیص کرنا کوئی بہت مشکل نہیں رہا, نہیں مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, مگر یہ کہ اب اس کو ظاہر ہے وہ اسکریننگ کروا لینی چاہیے, ٹیسٹ وغیرہ کروا کے اس کی مدد حاصل کر لینی چاہیے, بلڈ ٹیسٹ, یورین ٹیسٹ وغیرہ سے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ناظرین کو بھی, اور اپنے جو حکماء ہیں, معالجین ہیں, ان کے لیے بھی, اگر ہر پیلے رنگت کے پیلے ہو جانے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیلا یرکان علاج یعنی اس طرح سے دوائیوں سے ایسے ہو سکتا ہے. اگر obstructive جانڈس موجود ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں اس کے لیے اس کی تشخیص کر کے اس کا کام کرنا پڑے گا. یعنی یہ نہیں کہ میرے ابا جی کا نسخہ ہے, میرے دادا جی کا نسخہ, وہ نسخہ میں نے استعمال کیا تو وہ میرے پاس ہے, میں وہ کر لوں گا تو اس سے سارا کام ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. اچھا, عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ذرا ہمارے پاس مریض جب آتے ہیں تو بہت زیادہ پلاٹ تو نہیں ہے, آنکھیں بہت اسکلیرا جو ہے, جو ظاہری آنکھ کی سفیدی ہے اس میں پلاٹ بہت تو نہیں ہے, مگر وہی جو آپ دیکھیں نیچے والا حصے اگر دیکھیں گے تو وہ ہلکا ہلکا پلاٹ کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, وہ خون کی کمی میں آ جاتا ہے. اچھا, تو وہ عام طور پر مریض آپ کے پاس اس کمپلین کے ساتھ آتے ہیں کہ جی پیٹ میں درد رہتا ہے, وامٹ ہو جاتی ہے, اور متلی سی رہتی ہے, آنیزی رہتے ہیں, اور کبھی کبھی ان کو پیٹ خرابی کا معاملہ بھی رہتا ہے. تو یہ چیزیں اگر وہ پیٹ کی خرابی کی اگر علاج کرنے کے باوجود یہ ٹھیک نہ رہی ہوں تو شک کیا جا سکتا ہے کہ یرکان کی طرف معاملہ نہ جا رہا ہو. اگر دوائی کھانے سے 1 ہفتے کے اندر بھی یا 3 دن کے اندر بھی اس میں اس کی بھوک کا بس کی کسی چیز کا فرق نہیں پڑتا تو پھر فوری طور پر یرکان کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ مریض کا, اور کچھ سمٹمز ہی تو ہے نا, سمٹمز یہ ہیں کہ اس کے پیشاب کی رنگت بہت زیادہ ڈارک یلو ہو جائے گی, اور دوسرا مریض کا جو پخانہ ہے, فیسس ہے, اس کا رنگت جو ہے وہ مٹیالی ہو جائے گی, سفیدی کی طرف, وہ مٹیالی کی طرف, سفیدی کی طرف چلی جائے گی,
اور جب ایسا ہوگا اس کا مطلب یہ مکمل طور پر یہ obstructive اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ پیشاب کی رنگت بہت پیلی ہو جائے گی اور حتیٰ کہ سرسوں کے تیل جیسی بھی، سرسوں کے تیل جیسی، ٹھیک ہے نا، اور جو پخانہ ہے وہ سفیدی کی طرف مٹیالہ سفیدی جیسا کلر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اس کی سب سے میرے خیال دلچسپ ایک سمٹم ہے جس سے مریض کو ڈائگنوز کرنا، مریض آسانی سے اس بات کو دیکھ سکتا ہے اور ایسا ہو گیا تو وہ. ناظرین یہاں پہ لینا ایک وقفہ اور ہمارے ساتھ رہیے. ہم وقفے کے بعد یہ ہوتا کیوں ہے یہ پیلا یرکان، اس پر بھی بات کریں گے، کن غذاؤں کے زیادہ استعمال سے ہو رہا ہے اور دیگر کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ یرکان، اور بعض ادویات کا استعمال بھی ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے کہ اس سے یرکان ہو جاتا ہے. پھر ہم آخری حصے میں یہ بھی بات کریں گے کہ ان کا علاج کیا کرنا ہے، اگر یہ کسی کو ہو رہا ہے تو پھر ہم کیسے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور کیا یہ اتنا ہی خطرناک بیماری ہے کہ پریشان ہو جائیں. لیتے ہیں وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور ماہر طب بھی موجود ہوں گے، وہ ان سے ہم اس کا علاج کے بارے میں بات کریں گے کہ یرکان اگر ہو گیا تو کیا علاج کرتے ہیں اور مریضوں کو کیا ہدایت کرتے ہیں. ہم وقفے کے بعد اس پہ بات کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم محمد احمد سلیمی، اور آج ہم بات کر رہے ہیں پیلے یرکان پر. اور ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں پیلا یرکان کی علامات کیا ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کن کن لوگوں کو ہوتا ہے، اس پر ساری بات کی، اور ابھی ہماری بات جاری ہے اور ہم اس حصے میں بات کر دیں گے کہ یہ کن قسم کی غذاؤں کے غلط استعمال سے بھی یرکان ہو جاتا ہے. اور ہمارے اس حصے میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں جوائن کی ہے ملک پاکستان کے ایک اور منامور طبیب ہیں اور لاہور میں پریکٹس کرتے ہیں اور بڑے اچھے طبیب ہیں، پروفیسر حکیم افتخار حسین نجمی صاحب. سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. افتخار صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے شفیق صاحب اور میں پہلے حصے میں اس کی یرکان کی مختلف ہم نے چیزوں پر بات کی، تو ابھی شفیق صاحب نے بتایا کہ یہ مختلف غذاؤں کے غلط استعمال سے بھی یرکان ہوتا ہے. تو کون سی غذائیں ہیں جو زیادہ استعمال کریں یا وہ کیا اسباب بنتے ہیں اس کے؟ یہ مرغن غذائیں ہیں. اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مسالہ دار جو تیز غذائیں ہیں، مثلا سموسہ ہے، پکوڑا ہے، پیزا ہے، برگر ہے، یا تیز مسالوں والی جو چیزیں ہیں ہم ان سے پرہیز کریں. یہ زیادہ استعمال کرنے سے بھی یہ معاملہ بڑھ رہا ہے. اچھا شفیق صاحب، ہم جو بات کر رہے تھے اس میں جو خاص طور پر اسباب کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جو ہیموگلوبن میچور نہیں ہو رہا یا اس کی اس لیول سے بھی معاملات، جو شروع میں ہم نے بچوں کی بات کی تھی جو نیو بورن بیبی کے حوالے سے بات ہے، تو وہ بھی تھوڑا سا ظاہر ہے کہ جب ہم مکمل پروگرام تو کریں گی، اگر وہ ہو جائے تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ اور وہ والدین جن کا پہلا بیبی ہوتا ہے اور خدا نہ خاصہ اسے جوائنٹس ہو جائے، بڑا نارمل ہے، مولوجین کے لیے بڑی نارمل بات ہے کہ وہ 5-7 دن میں بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تھوڑی سی اس کے بارے میں ذرا بتائیے. اس کا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب اس کا جگر وہ بھی میچور نہیں ہوا، جس کے اس کے سیل جو ہیں ابھی وہ میچور نہیں ہوئے، جب اس کے سیل میچور ہی نہیں ہوئے تو جگر نے اس کے اندر اپنا جو کام کرنا تھا وہ پوری طرح نہیں کر سکا. جب نہیں کیا تو اس کے لیے اس کو جب دودھ میں شعاع میں رکھتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی جگر جو ہے اپنا میچورٹی کی طرف آ کے اپنا پختہ ہو کے اپنا کام کرنا، اس کے سیل جو اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس میں بہت سے لوگ ایسے وقت میں بچے کو دوائیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ بچوں کو دوائیاں اس وقت نہیں دینا چاہیے. بہت سے لوگوں کو دوائیاں دینے سے بعد میں کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہیں، اور بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں بچے کو اب دم کروانا ہے. بات پھر وہی پیر صاحبان جو ہیں وہ جعلی عاملین جو ہیں وہ اس یہاں پہ اپنی پوری چاندی پورا کماتے ہیں. صحیح ہے، پورا کماتے ہیں. وہ دیکھ لیتے ہیں جناب یہ پہلا بچہ ساتھ کون آیا ہے، 7 ماہ ہے، اور کون سی ماں ہے، لڑکے کی ماں ہے یا لڑکی کی ماں. جب لڑکی کی ماں دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں اس وقت پیسے زیادہ ہے. صحیح ہے. تو وہ تو غیر ظاہر ہے کہ وہ تو ایک نیا کاروبار ہے، وہ کاروبار لیکن اس میں یہ ہے کہ جب شعاع میں رکھتے ہیں، نارمل حالات میں رکھتے ہیں تو بچے کو بغیر کسی دوائی کے بھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر اس میں کوئی اور سمٹم نظر آئے تو پھر ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ چیک کروانے کی، ورنہ وہ سارا بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. بس صرف انڈر آبزرویشن رکھنا چاہیے اور کمپلیکیشن نہ آئے. تو ادروائز یہ ہے کہ وہ جو پروسیس ہے، جو ایجنگ ہے، وہ جیسے ہی مکمل ہوگی
तो ये सारा मिच्योर हो जाएगा और वो मामला ठीक हो मैक्सिमम 1 से 2 हफ्ते के अंदर बच्चा ठीक हो ठीक हो जाता है, नॉर्मली ये हो बगैर जाता दवाई है, इसलिए यानी कि परेशान होने की बहुत इसमें ज़्यादा जरूरत परेशान नहीं नहीं है। अच्छा, इसमें जो दीगर असबाब हैं, एक तो भी यकीम साहब नजमी साहब ने फरमाया ना कि ग़िज़ा एक फैक्टर है, और ग़िज़ा में भी ज़्यादा स्पाइसेस हैं, ज़्यादा जो जंक फूड हैं, ये बता रहे थे अभी, और बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है। इसके अलावा और क्या फैक्टर हैं? इसके अलावा बगैर, एक तो जो सुन्नत मुबारका के मुताबिक तरीका के हाथों को अच्छी तरह धो के फिर खाना खाएं। सही है। हाथों को अच्छी तरह धो के फिर खाना खाएं। हम खाना हाथों को क्या धोएं, हम कुली भी नहीं करते, बेड पे हम चाय लेनी है। सही है। यानी ये सारे असबाब जो हैं, एक तो आलूदा हाथों से और दूसरा आलूदा खाने से। फिर हमारे अक्सर लोगों को ये आदत है कि अगर किसी जगह से फल खरीद रहे हैं तो ये देखा नहीं कि सारा दिन की मट्टी ऊपर कितनी पड़ी है। अगर अंगूर हैं, फर्ज करें अंगूर हैं, वो लेने तो उसके ऊपर उन्होंने वो कीड़ों वगैरह से बचने के लिए पेस्टिसाइड वो सारी इस्तेमाल की हुई हैं। जब वो दवाई इस्तेमाल की अद्वियात की वजह से और गर्द की वजह से, पानी जो है वो अगर साफ नहीं है उसकी वजह से, अगर किसी इलाके में पानी उसकी आम सी मिसाल है, अगर बर्तन में रखने से पानी पीला हो गया, इसका मतलब वो पानी मुकम्मल तौर पर आलूदा है। और ख़ास तौर पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी में आर्सेनिक की मिकदार ज़्यादा है। जब आर्सेनिक की मिकदार उसमें ज़्यादा है तो वो हेपेटाइटिस बी का शिकार भी हो सकते हैं, हेपेटाइटिस ए का शिकार भी हो सकता है, यानी पीले जरकान का भी शिकार हो सकते हैं, बी सी जो भी किस्में का शिकार हो सकते हैं, इसलिए कि वो जाकर उसने जिगर को सहूलत देनी है पानी ने वॉश आउट करना होता है ना बेसिकली। जब उसने उसको उस पे काम करना है, खून की जो लेवल है, खून की जो गाढ़ापन है, खून को नॉर्मलाइज करना है, आज़ा को तकवीत देनी है। जब पानी ही साफ नहीं है तो कंटेमिनेटेड पानी जो है वो तो नुकसान कर देगा। गोया कि आप कह रहे हैं कि ग़िज़ा, हमारा पानी, हमारी खुराक, पानी, ये चीज़ें जो हैं ये जब आलूदा हैं इनकी वजह से, और ख़ास तौर पर जब ये खाना खाना है तो कभी भी फ्रीज़र में रखा हुआ खाना, अक्सर लोग ये भी करते हैं कि कभी चलें खैर है, कोई रोटी गर्म है, सालन ठंडा भी उसके ऊपर रख के खा लेंगे, ये इस तरीके से भी अंदर से जिस्म के अंदर ये खराबियाँ पैदा करती हैं। और ये नहीं, माइक्रोवेव ओवन तो है, लेकिन जो गर्म खाना खाना है, गर्म अच्छी तरह से गर्म किया हुआ खाना, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे खाना, वो ठीक है, बजाय इसके कि ऊपर से गर्म हो गया, जब अंदर से देखते हैं वो अंदर से बात करें, बड़ी प्यारा इन्होंने इशारा किया कि आम तौर पर हम, चूंकि हम ना बड़े इंस्टेंट लाइफ में चले गए हैं ना, कि भागम भाग, स्कूल जाना है, दफ्तर जाना है, काम पे जाना है, तो जल्दी जल्दी काम, रात का आपने फ्रीज किया हुआ, बल्कि बाज़ घरों में तो हमने देखा है कि कई के दिन का सालन रखा होता है, आज का सालन बनाया वो बच गया, वो फ्रीज कर दिया, कल नया सालन बनाया वो इस्तेमाल कर लिया, किसी नहीं बनाया तो परसों वाला सालन गर्म करके अब वो ओवन में गर्म हो रहा है, जो नजमी साहब ने बात की है। इसमें ये भी है कि अवन को साफ भी नहीं करना। वो जैसे खाना गर्म किया उसको छोड़ दिया और बाद में फिर उसी तरीके से खाने को फिर दोबारा गर्म कर लिया, अवन साफ भी नहीं है। ये देखिए कितनी असल में जो बाज चीजों की तो अच्छी तरह गर्म करने की जरूरत होती है, यानी कि बाज बैक्टीरिया तो जब तक बॉइलिंग पॉइंट पे ना पहुंचे तो वो तो जाते ही नहीं है, और ये ऐसी जगहों पे तो वो उसके लिए बेहतरीन माहौल है, और वो बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, फिर वो किसी को डायरिया हो गया, फिर ये डायरिया भी जो अब यरकान का सब असबाब में कहीं ना कहीं शामिल हो जाता है, और इस तरह के उसके जो बैक्टीरिया वगैरह के मामलात हैं। तो इसमें एक तो ये भी खाना सही तरीके से प्रिजर्व ना करना और फिर गर्म ना करना, ठीक, एक तरीका ये हो गया। अच्छा, इसमें सबसे जो बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर और दुनिया में अक्सर जगहों पर साफ़ पीने का पानी मुयस्सर नहीं है, तो वाटर बोर्न डिजीज़ में एक ये यरकान भी शामिल है। यरकान भी है, और यहाँ खाने से एक और बात ज़हन में आई कि अक्सर लोगों ने बर्गर जब खाना है तो उसमें बर्गर खाते हुए जो शामी टिक्की है उन्होंने पहले से बना के रखी हुई है, वो बना के रखी, वो कब की बनी हुई है कोई पता नहीं। उसकी वजह से ऐसे मरीज मेरे पास आए हैं, ऐसे मरीज भी मेरे पास आए हैं जिन्होंने यानी कि रात फूड पॉइजनिंग हुई, खराबी आई, 3-4 दिन के बाद देखा कि वो उनको यरकान हो गया, या जब यरकान हो गया तो क्या खाया था, रात को लेट नाइट क्या खाया, मैंने बर्गर खाया था। अरे वो बर्गर सारे दिन की गर्दो गलाजत वो भी, इसका भी ख्याल नहीं है, और दूसरा सबसे बड़ी बात वो जो बर्गर है उसकी खराबी की वजह से, उसके जो अज्जा हैं उनकी खराबी की वजह से। इसी तरह बाजार में जो चीजें होती हैं आमतौर पर ओपन चीजें हैं, जो खुली खाने वाली चीजें बिक रही हैं, बेसिकली ये बहुत सारी बीमारियां बशमूल यरकान का सबब बनती हैं। और फिर ये था कि कुछ चीज़ें और भी हम इस प्रोग्राम की वसातत से
خاص طور پر جو چمچ یوز ہو رہے ہیں اور برتن یوز ہو رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی ہیپیٹائٹس کے مریض نے وہ چمچ یوز کیا اور اس کے اندر گم بلیڈنگ ہوئی اور وہ اس کا کوئی سٹین لگ گیا، تو وہ جو چمچ ہے وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر تو گرم پانی کر کے نہیں صاف کیا گیا. ٹھیک ہے، جرکان والے مریض اگر کسی گھر میں موجود ہے تو اس کے برتن، اس کی چمچ، اس کے ساتھ بیٹھ کھانا، اس سے وہ دوسرے جو صحت مند لوگ ہیں ان کو یہ مرض ہو جائے گا، ایک چیز. اور دوسری وجہ ہمارے حجام ہے. حجام نائی، جی نائی، یعنی کہ وہ کٹنگ کرنے والے. تیسرے ہمارے موجود ہیں وہ ڈینٹسٹ. یعنی کہ یہ دونوں اگر تو وہ ڈسپوزیبل کٹس استعمال کر رہے ہیں پھر تو بچ گئے، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی جرکان والا مریض، اس کا کٹ لگا شیونگ کرتے ہوئے، یعنی کہ یہ شیونگ تو نہیں، باقی جو کٹنگ کرتے ہوئے تو جو ریزر لگاتے ہیں وہ لگ گیا. اب انہوں نے برش ایک ہی رکھا ہوا ہے صاف کرنے والا، وہ برش ایک بندے کو لگا، اس کا بلڈ لگ گیا، دوسرا بندہ جو آیا اس کو ساتھ کٹ لگا، وہ بھی وہی استعمال کیا، تو وہ اس کے ساتھ اس برش کے ساتھ لگا ہوا بلڈ جو ہے وہ وہاں پر اثر انداز ہو جائے گا. سر ٹاول بھی اس میں وجہ ہے، لیکن جو بلڈ ٹرانسفر یعنی کہ خون سے اور بچے اور جرکان والے خاتون ہے اس سے جو ازدواجی تعلق قائم ہونے کی وجہ سے، اگر مرد کو ہے تو عورت کو ہو سکتا ہے، عورت ہے تو مرد کو ہو سکتا ہے. ہیپیٹائٹس. اچھا میں اس میں ایک اور آپ سے عرض کروں گا کہ جیسے آپ نے فریج کی بات کی ہے، اوون کی بات کی ہے، تو میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہ بار بار موبائل کا یوز کرنا، ایک کھانا آپ کے آگے آ گیا ہے اور آپ نے موبائل کو اٹھایا، موبائل اپنے سارا دن اس میں اس سے آپ کا جرکان بھی دماغ ذرا خراب ہوتا ہے. جی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہاتھ تو ہم نے دھوئے تھے، ہاتھ ہم نے دھوئے، موبائل کو جب ہاتھ لگا لیا، کھانا آگے آ گیا تو پھر کم از کم آپ موبائل یوز نہ کریں، ہاتھ چونکہ دھوئے ہوئے ہیں آپ کھانا یوز یہ کنٹامینیٹڈ ہے نا، کئی ہاتھ لگے ہوئے، موبائل کو دھو نہیں سکتے، تو دھوئیں گے تو خراب ہو جائے گا، 70-80 لاکھ روپے کا موبائل خراب ہو جائے گا. صاف کر لیں. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ہم ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں، تو میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھانے کے لیے کرونا کی جو ہے نا وہ ایک آزمائش سے گزارا، سکھانے کے لیے ڈنڈے مار کے سکھانے کے لیے کہ خدارا ہاتھ دھویا کریں. اچھا وہ ٹی وی پہ اشتہارات اور یہ وہ ان دنوں میں کافی چلے، اور سینیٹیشن اور جو سینیٹائزرز اور ساری چیزیں، وہ بڑا اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا لوگوں نے. ہاتھ وہ نقصان نہیں ہوا کہ لوگوں نے ہاتھ ملانا بند کر دیا تھا، بجائے اس کے کہ ہاتھ دھوئیں، وہ ہاتھ دھونے سے بچنے کے لیے انہوں نے ہاتھ ملانا بند کر دیا تھا. اور کچھ لوگ اسی بات سے سائیکو پیشنٹ بھی ہو گئے کہ ادھر ہاتھ لگایا، ادھر ہاتھ لگایا، ادھر ہاتھ لگایا، تو بس یہ یعنی سینیٹائزر بہت زیادہ ایکسیسو ریٹ سے سینیٹائزر کو استعمال کرنے سے بھی خرابیاں سامنے آئیں. یعنی کہ ہم خواتین حضرات بنیادی بات یہ ہے کہ جو بازار سے کھانا کھانا ہے، اول تو کوشش کریں کہ کھانا بازار سے نہ کھایا جائے، اور اگر ناگزیر صورتحال میں کھانا بھی پڑے تو پہلی پریفرنس آپ کی ڈسپوزیبل برتن ہونے چاہیے. جو استعمال شدہ برتن ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو عام بہت سارے جراثیم جو ہیں وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم بوائلڈ واٹر سے صاف ہی نہیں ہوتے ہیں. تو وہ اس لیے اب آپ خود دیکھیں جس پانی میں وہ برتن صاف کیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ کپڑا جو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے، اس طرح ان حالات میں آنکھوں دیکھا مکھی کھانے والی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یرکان اور اس قسم کے امراض کا سبب بن رہی ہیں. پانی صاف پینا چاہیے. کوشش کریں کہ جو آج کل حکومتی سطح پر بھی اس پر بات کی جاتی ہے، کو جو ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ گئے ہیں جو وہ پانی یوز کریں. نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو منرل واٹر یوز کریں، جو بوٹلڈ واٹر ہیں، جو صاف پانی ہے، اور جو پلانٹ کے پانی ہیں وہ یوز کریں. اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر 3-4 دفعہ پانی ابال کر ٹھنڈا کریں، ریسٹ دیں، اس کے بعد پانی کو چھان کر کپڑے سے، ایسا بالکل جو باریک کپڑا ہوتا ہے اس سے وہ چھان کر پانی محفوظ کریں، وہ استعمال کیا کریں. یہ چیزیں ساری بڑی ضروری ہیں. ان کے احتیاط نہیں کرتے تو پھر آپ یرکان جیسے معاملات سے دوچار ہو سکتے ہیں. کہ سب ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں. یقیناً لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک یہ بات کی کہ یرکان نہ ہو، ہم ایسی احتیاطی بھی ہم نے لوگوں کو بتا دی بھی، کھانا آپ اچھی طرح گرم کر کے کھایا کریں، کنٹامینیٹڈ برتن یوز نہ کریں، یہ استعمال شدہ برتن کوشش کریں، اور یرکان کے چیز مریضوں کی استعمال کی چیزیں کو دوسرے استعمال نہ کریں. یہ ساری احتیاطیں تو ہو گئیں. اگر کسی کو یرکان ہو گیا، یہ سب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ یرکان ہو گیا
तो आसान सा कोई टिप बताएं कि वो क्या करें कि वो एक आम सी चीज़ इस्तेमाल करके यरकान से महफूज हो सके। ये बड़ा आसान और बड़ा ही सस्ता नुस्खा है, आप किसी भी पंसारी के पास जाकर वो ले सकते हैं। नंबर 1 रेवंद खताई, नंबर 2 कर्मी शोरा और नंबर 3 जोखार। आप इन तीनों को हम वजन ले लें और इसका आप सफूफ तैयार कर लें। एक एक चम्मच सुबह शाम दिन में 2 दफ़ा आप सबसे बजूरी के साथ दें, इंशाल्लाह मरीज को शफा होगी। अच्छा, इससे वो जो यरकान का जी को जिगर की इस्लाह होगी और यरकान का कि सब आप क्या फरमाते हैं इसमें? सबसे पहले तो जो सिंपल जॉइंटस, फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस, उसमें और इसमें क्या रेजिमेंटल थेरेपी वाला की थोड़ी सी वजाहत से बताइए। रेजिमेंट थेरेपी में हजामा करवाया जा सकता है, हजामा करवाना चाहिए, और इसके अलावा जोंकें लगवाई जा सकती हैं। सुन्नत नबवी भी है माशाल्लाह, ये जोंकें लगवाई जा सकती हैं। और इसके अलावा अगर हम इसमें इलाज में आए तो वो में सफ़ेद ज़ीरा और छोटी इलायची इसका कहवा बना कर देते हैं। मकसद डाइल्यूट करके उसको बाहर खारिज करने की इदरार है, नहीं कि डायरेटिक जो है मुदर्रे बॉल जो ग़ज़ाएँ हैं, दवाइयाँ हैं, हमें उस तरफ जाना है। जब वो देंगे तो ऑटोमेटिकली ये जॉन्डिस के जो जितना भी बिलिरुबिन है वो जिस्म से खारिज हो जाएगा। और आसान सा ये गन्ने का रस है वो पिलाना चाहिए। लेकिन जब गन्ने का रस पीने के लिए जाते हैं तो उसमें भी एक बात है कि पहले देख लें कि वो गन्ना वो साफ हो, और दूसरा अपना बर्तन साफ लेके जाएं, उसमें उसको डलवा के फिर। मैंने अक्सर देखा कि लोग वो गन्ने वाले जो है ना वो हमें पिलाते हैं दूसरे बर्तन, उसी पानी में नहीं वो और चीज़ है, वो और चीज़ है। वो करते हैं कि हमें देते हैं गिलास में, और खुद जिस डिब्बे में वो गन्ने का रस आके आ रहा है ना उसके साथ खुद मैंने पीते हुए देखा है। अच्छा, इसलिए गन्ने का रस, उससे कहें भाई ये गन्ना कितने का है, ये गन्ना मेरे से पैसे ले, ये बर्तन अपना लेके जाएं। इसमें सबसे जरूरी चीज है कि बर्तन अपना लेके जाएं। उसके बाद मूली जो है वो पत्तों समेत उसका रस निकाल कर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खीरा और कद्दू, इसका जिस तरह से गाजरों का जूस निकालते हैं जूसर में, उसका जूस निकाल कर थोड़ी सी काली मिर्च डाल के 2-3 पत्तियां पुदीने की डाल के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे इसको बेहतरीन फ़ायदा होगा पीले जुकाम को। कच्ची लस्सी जो है ये इसका बेहतरीन इलाज है। और कच्ची लस्सी जब बनानी है उसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जो पिंक साल्ट है, पिंक नमक है, वो इस्तेमाल करना है, डली वाला इस्तेमाल करें तो उससे इसका ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। जब हम पिंक कहते हैं लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं पिंक साल्ट अब कहाँ से मिलेगा। नहीं, ये आम जो घर वाला नमक, बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आम जो घर वाला नमक है, मतलब अल्लाह ताला ने इस नेमत से इतना मुस्तफीद किया हुआ है कि दुनिया के दूसरा बड़ा जखीरा पाकिस्तान के पास है। और ये वो जो सस्ता नमक हमें मिलता है ना दुकान से, उसी को की सब पिंक सॉल्ट कह रहे हैं। जी हाँ जी, वो इसका इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, अपने सोने जागने खाने पीने की आदत को दुरुस्त करना है। उसका टाइम पे सोना है, टाइम पे जागना है, यानी कि नमाज की तरफ अपना रुझान करें। जब इस तरह से सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रजू कर लेंगे तो बहुत सारी अमराज इसमें ख़त्म हो जाएंगी। खाने पीने में मैंने टिंडे, कद्दू, घिया तोरी, शलजम, गाजर, मूली ये खानी चाहिए। गोश्त हर किस्म का बंद कर देना चाहिए 1 से 1.5 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए। 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये मर्ज ख़त्म हो जाएगा। अगर ये जैसा कि हकीम साहब ने नुस्खा बताया ये इस्तेमाल करें और साथ में ये तरीक़ाकार जो इस्तेमाल करें, इससे काफ़ी हद तक अफाका हो जाएगा। और जीरा और वो इलायची, जी जीरा और छोटी इलायची का कहवा जो है वो बनाए। जब हमारा फोकस है किचन, तो किचन में जीरा और छोटी इलायची मौजूद है। ये कहवा बनाकर लोगों को चाय पीने की आदत बन गई हुई है ना, इन दिनों में चाय बंद कर दें और जीरे और चाय नहीं, उस मरीज को तो चाय मुकम्मल तौर बंद है। चावल, चीनी, चाय, चटखारा, तली चीजें, ये 5 चीज़ बनती हैं, ये उनसे परहेज मुकम्मल करना है। ओके, तो ये बंद कर दी जी। और बेकरी प्रोडक्ट्स बंद करनी, बेकरी प्रोडक्ट्स मैदे से बनी तमाम चीज़ें, चाहे उसमें नान है, खमीरी रोटी है, चाहे उसमें ये बिस्किट है या सैंडविच। हत्ता कि बहुत से लोग ये कहते हैं नहीं मैं तो ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल कर रहा हूँ, रिफाइंड फूड्स हैं, इससे गुरेज करें। आपने 4 चे का 5 चे में जो मिठाइयाँ हैं, अच्छा, वही बंद करनी है। वो चावल, चिकनाई, चपाती, चीनी, नहीं चपाती नहीं, चावल, चाय, चटखारा, चीनी, अच्छा चटखारा, चटपटी चीजें, तो ये सारी चीजें और चिकनाई भी यरकान के मरीज बंद रखें इसमें। अच्छा, एक चीज और जो इस्तेमाल होती है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे चावल जो है अक्सर यानी कि
کچھ لوگ چاول کو ترجیح دیتے نہیں، جو ابلے چاول استعمال کر سکتے ہیں، وہ ابلے چاول استعمال کروانے کی وجہ بھی صرف وہ سفیدی کی طرح تھا کہ وہ ایک چیز وہ جو وہ تویز سا باندھ کے دیتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے باندھ کے تو باندھ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے دم کے اثر سے نا یہ پھیل کر جب یہ ناف تک پہنچ جائے گا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جی وہ اس کو جب بل دیے ہوتے ہیں، جب مریض ایسے وہ دیکھتا ہے کہ وہ جب کھینچتا ہے وہ بل آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک، اور وہ تازہ وہ لکڑی کا ہے وہ پیس میں وہ لیتے ہیں، جب آہستہ آہستہ وہ خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ خشک ہونے سے بھی وہ لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا بابا جی جو نا وہ جو عامر صاحب تھے، انہوں نے ساتھ میں یہ کہا تھا کہ آپ نے یہ ہمارا عرق پینا ہے یا ہمارے دم کیا ہوا پانی پینا ہے، وہ دم کیے ہوئے پانی بھی انہوں نے کوئی نہ کچھ ایسی ملا کے رکھی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی دوائی کھا رہے ہیں، اچھا وہ آپ جاری رکھیں دوائی۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ ہمیشہ پیروں کے خلاف ضرور بات نہیں، میں پیروں کے خلاف، میں جعلی عاملین آج ہم نے یرکان پہ بات کی اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود تھے پروفیسر حکیم محمد شفیق صاحب، پرنسپل AR میموریل طبیہ کالج لاہور، اور ان کے ساتھ دوسرے سیشن میں جوائن کیا پروفیسر حکیم افتخار حسین نجمی نے۔ سر آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، یرکان ایک پرانا مرض ہے، اکثر لوگ اس سے جانتے ہیں، اور جیسے ہی آنکھوں سے پلاٹ کا آغاز ہوتا ہے پھر جلد اور ناخن اور پیشاب پسینہ ہر چیز پیلی ہو جاتی ہے، اور جب اس کا خاتمہ ہوتا ہے، جب یہ علاج کرتے ہیں تو اسی طرح یہ واپس ہونا شروع ہوتا ہے، پھر آخر میں آنکھوں کی پلاٹ بھی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بنیادی اسباب میں جو زیادہ جو آلودہ پانی کا استعمال ہے، اور جو کھانا زیادہ مرچ مسالے دار چیزیں، اسپائسی چیزیں، چکنائی والی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے، اور بھی جو بازاری کھانے سے، اور پھر ہمارے ماہرین نے بتایا کہ یہ جو برتن ہم استعمال کرتے ہیں، جو بازاری برتن جو کھانے کھاتے ہوئے یوز ہوتے ہیں، وہ بھی اس کا سبب بن سکتا ہوا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے ارد گرد میں عام ہو رہی ہوتی ہیں، ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے، مگر وہ ہماری بیماری کا سبب بنتی ہیں۔ ہم کوشش کریں صاف پانی پئیں، اور اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے نیند کو بھی ٹھیک رکھیں، اپنے معمولات کو ٹھیک رکھیں، انشاءاللہ یرکان اور اس جیسے سارے امراض سے محفوظ رہیں گے۔ ہمارے ماہرین نے بڑے اچھی نسخے بھی بتائے، جو آسانی کے لیے جو حکیم صاحب نے کچن سے بتایا کہ زیرہ اور الائچی کا قہوہ بنا کر استعمال کریں، تو یہ آپ کو باقی کوئی بھی علاج کرو، اس طرح حکیم صاحب نے نسخہ بتایا، یا باقی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہو تو یہ قہوہ ضرور معمول بنائیں۔ یہ آپ کو جو بلی روبن ہے، جو پیلے رنگ کا مادہ ہے، جسے ہم جو صفرا بھی کہتے ہیں، وہ جسم سے خارج کرنے میں بہت معاون ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارے ناظرین نے، آپ سب نے جو پروگرام دیکھا، انشاءاللہ آپ کو یرکان کے حوالے سے بہت ساری باتوں کا پتہ چلا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ ان پر عمل بھی کریں گے تو اس بیماری سے محفوظ بھی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھیے۔ پروگرام ہیلتھ اسپیشل دیکھتے رہیے اور اپنی آرا سے بھی نوازے رہیے۔ اپنے میزبان حکیم محمد احمد سلیمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔